अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमास स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू नॉवल असीरे इश्कम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसकी फर्स्ट एपिसोड आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। उम्मीद है बाकी नॉवेल्स की तरह ये नॉवल भी आपको बहुत पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाइए फिर पहली एपिसोड की तरफ चलते हैं। दीदारे यार भी हो जाए तो सुकून मुयस्सर हो। दीदारे यार भी हो जाए तो सुकून मुयस्सर हो। हमारा हाल तो ऐसा है कि जैसे खुद से बिछड़े हैं। तुम्हें कुछ पता है यहाँ क्या हो रहा है? सोचूं कि समंदर में डूबी थी। अचानक आवाज पर वो चौंक उठी, मगर दिमाग ने फौरन काम करने से इनकार कर दिया। रहने दो कायनात मोहतरमा, भटकती फिर रही हैं ख्यालात की वादी में। इन्हें किसी भी चीज़ का होश कहाँ है। क्या है भाई? अभी तो 15 मिनट पहले यूनिवर्सिटी से आकर यहाँ आराम करने की नीयत से लेटी थी, मगर तुम लोग पता नहीं कौन से राज की तलाश में लगे हो। खुद से घबराकर वो उनकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जो हुई। डर था कहीं दिल में छुपे राज आंखों के जरिए बाहर आकर सब पर खुल ना जाए। हैं? तुम कहाँ से घर में आई थी भाई, जो ताई जान के कमरे में लगी महफिल के बारे में पता नहीं चला? कायनात ने हैरान होकर देखा। आंखें किसी के दीदार के लिए तरस रही हों और दिल एक नज़र देख लेने का ख्वाहिशमंद हो, इस वक्त हम खुद से बेगाने हो जाते हैं। दुनिया की महफिलों पर ध्यान कहाँ से दें? भाई कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि बात क्या है। आखिर कमरे का दरवाज़ा खुला और दोनों मुंह लटकाए अंदर आए। हुआ क्या है भाई? मुझे कुछ बताओ तो कोई। इन सब के अंदाज कोई कहानी सुना रहे थे। ताईजान के कमरे में चची जी और मम्मा भी मौजूद हैं और बिरबल की खिचड़ी पक रही है। कायनात की बात पर वो चौंकी थी। सब खैरियत? कुछ हुआ है क्या? सुबह तक तो कोई बात महसूस नहीं हुई थी। क्या मेरे यूनी जाने के बाद कुछ हुआ है? बात तो कोई अहम है, मगर हमें पता ही नहीं हो चल सकी। सैफ और मैं काफ़ी देर खड़े रहे, मगर हमारे कान तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच पाई। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। आधा घंटा सवाए ज़ाया करने के कुछ नहीं किया। कायनात को उमर की बात पसंद नहीं आई थी। ये सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठे हैं भाई? अरहम ने कमरे में आते नजर घुमाते कहा। और कहाँ बर्बाद कर दिया वक्त। वो कुछ हैरान हुए थे। अरहम, आपको कुछ मालूम है ये नीचे कौन सी खुफिया मीटिंग चल रही है? खुफिया मीटिंग? नहीं नहीं, तो अरहम खुद चौंक गए। इन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। हैरत है आपको मालूम नहीं। इनाया को खासी हैरानी हुई थी उनकी बात पर। चलो, होगा कोई मामला भाई, लग जाएगा पता कुछ टाइम के बाद। पर हमें तो अभी मालूम करना था ना भाई, और इन दोनों से कुछ पता ना हो सका। कायनात ने चिढ़कर सैफ और उमर को देखा। अरे भाई, अब मुस्तफ़ा भाई के पास सब दायरा बनाए बैठे थे, तो आवाज़ कैसे आती? हादी ने मुंह बनाया। मुस्तफ़ा तहजीब के जहन तक किसी और अल्फाज ने पहुंच पाई ही नहीं थी। वैसे भी इस नाम के बाद वो कुछ सुनना चाहती भी कब थी। अचानक दिल पर ठंडी फुहार के छींटे पड़ गए थे। ये ख्याल ही रूह को चैन पहुंचा गया था। वो यही है। दीवानी आंखों ने दीदार का फैसला किया और वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। जानती थी ये दीदार दिल पर दबाव बढ़ा देगा, मगर उसे होश कहाँ था। तुम कहाँ जा रही हो? दीवानगी यूं ही सर चढ़ जाती थी। फिर रास्ते की रुकावट कहाँ दिखती थी। इनाया ने अचानक ही उसका हाथ थामा तो वो चौंकी। कहीं नहीं, तुम सब लोगों ने फजूल चीज़ों में वक्त लगाया हुआ है। कुछ देर सोना चाहती थी, मगर अब कहाँ हो सकता है। उसने कमरे में सब पर एक नज़र डाली। अब खाना खाने जा रही हूँ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पहरे तोड़ देना आसान कहाँ था, वो भी इस वक्त
جب آنکھ دل کا آئینہ بن جائے۔ تمہیں سچ میں بھوک لگ رہی ہے؟ ارحم کے چہرے پر شدید مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، جبھی تو جا رہی ہوں، تہذیب نے سنبھل کر جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ارحم کے الفاظ اس وقت وہ سمجھنے کی حالات میں کہاں تھی جو معلوم ہوتا کہ آنکھیں دل کا حال سنا رہی ہیں۔ اگر علم ہو جاتا تو تا قیامت ان پر پہرے بٹھا دیے جاتے۔ اسے اچانک ہی بھوک لگ گئی، اچھی بھلی تو بیٹھی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے نہیں گئی، دیدار یار کا شوق اسے لے گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ارحم نے آہستہ سے کہا تھا، مگر عنایہ نے واضح سنا۔ کچھ نہیں، اب تمہارے پاس آنکھیں نہیں تو ہم کیا کریں؟ وہ مسکرا دیے۔ لو بھائی، انہیں موقع ملے اور یہ کہیں بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بھائی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ہم کنواروں کا لحاظ رکھا جانا بے حد ضروری ہونا چاہیے۔ عمر نے با آواز بلند کہا۔ بکواس مت کرو عمر، انسان بن جاؤ، اور تمہاری کوئی عمر ہی ہے ابھی شادی کرنے کی؟ ویسے بھی پہلے مصطفیٰ بھائی کی باری ہے، عنایہ نے گھورا۔ وہ تو پتہ نہیں کب شادی کے لیے مانیں گے، جلد ہی، اب مزید وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ دل کی مرضی ہی تو تھی جو اس مشکل مشقت کی اجازت دیتا تھا، مگر دیدار بھی تو ضروری تھا۔ ایک نظر دیکھ لینا اسے تباہ کر دیتا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ محبوب کے دیدار کا مزہ ہی ایسا تھا کہ وہ بار بار یہ کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ سنبھل کر نہیں چل سکتی ہو کیا؟ خود میں گم دل کی تمنا لیے وہ کسی کے وجود سے جا ٹکرائی تھی۔ اگر وہ تھامنے والا مضبوط نہ ہوتا تو سنبھلنا مشکل تھا، مگر اب بھی وہ کہاں سنبھلی تھی۔ الفاظوں کی گونج نے جسم و جاں کو تھما دیا تھا۔ مراد کا قبول ہو جانا اسے ہی تو کہتے ہیں۔ پلکوں کی جھالروں کو ایک لمحے میں اٹھا کر گرا دیا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ بہت مشقت جمع کرنا پڑی تھی اسے ان چند جملوں کے ادا کرنے میں، یہ بس وہی جانتی تھی۔ پھر ان آنکھوں کو خیرات کر دو کسی کو، ان کی تمہیں ضرورت کہاں ہے؟ طنز کے تیر پھینکتے وہ آگے بڑھ گئے۔ یہ آنکھیں ان منظر کو قید کرتی ہیں جو مجھے زندہ رکھتے ہیں، کیسے انہیں کسی کے حوالے کر کے خود کو برباد کر لوں؟ وہ خود کی بات پر ہی آہستہ سے ہنس دی۔ سن لی ڈانٹ پاگل لڑکی، مل گیا سکون؟ ارحم نے اسے خیالوں میں گم پایا تو سر پر ہلکی سی چپ لگاتے کہا، وہ کہاں ڈانٹتے ہیں بھائی، اور ویسے بھی غلطیاں بھی تو مجھ سے ہی ہوتی ہیں نا ساری، جبھی تو انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ بڑی سہولت سے مصطفیٰ کو بری جمع کر گئی تھی، ہر طرح کے الزام سے۔ ڈانٹ کھا لی ہے، اب کھانے کی گنجائش تو ہوگی نہیں۔ ویسے کھانا کھانے نیچے آئی تھی تم؟ ارحم نے مسکراتی نگاہوں میں سوال کیا تھا۔ وہ عنایہ نے بتایا تھا کہ تائی جان نے بھنڈی بنائی ہے۔ تہذیب یکدم گڑبڑائی تھی۔ اچھا ٹھیک، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اچھا جاؤ، کھانا کھا کر اچھی سی چائے بنا کر لا دو مجھے، ارحم نے اس کی بے چینی کو دیکھتے کہا، تو وہ ابھی لائی کہتے کچن کی جانب دوڑی۔ یہ راہ بہت تکلیف دہ ہے تہذیب، تمہارے پاؤں یہ مسافت طے نہیں کر پائیں گے، اور مصطفیٰ کے وجود سے اٹھتے شعلے تمہاری روح کو جلا کر مکمل خاک کر دیں گے۔ احمر نے کرب سے گہری سانس لی۔ مگر کیا کروں، تمہیں یوں بھی تو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا نا، مگر حل بھی تو نظر نہیں آتا ہے۔ میری سمجھ تو بھابھی بالکل بھی کام نہیں کر رہی ہے۔ آخر تہذیب کے ساتھ کون سے مسئلے آن پڑتے ہیں؟ میں تو اب واقعی، آسیہ بھابھی پریشان ہو گئی۔
اب آپ ہی سمجھائیں اسے، میری تو کچھ سنتی نہیں ہے۔ پاکیزہ واقعی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا چچی جی؟ کیا کر دیا تہذیب نے جو آپ یوں ناراض ہو رہی ہیں؟ ارہم بھی ذہن میں رکھے تخت پر ان دونوں کے پاس آ کے بیٹھ گئے، جو لہسن چھیلنے میں مصروف ساتھ باتیں بھی کر رہی تھیں۔ بس کیا ہی کہوں، اتنا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، مگر وہ لڑکی ہے کہ کہتی ہے اس گھر سے دور آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پاکیزہ نے خاصی چڑ کر جواب دیا تھا۔ تو نہ بھیجیں دور کہیں۔ ارہم جو کئی دن سے موقع کی تلاش رہے تھے اس معاملے پر بات کرنے کی، بالآخر وہ مل ہی گیا تھا۔ واہ، یہ خوب کہی بھئی تم نے۔ اب کیا تمام عمر جوان بیٹی کو گھر میں رکھیں گے؟ آسیہ بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ارے نہیں امی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو ان کی زبان میں لچک آئی تھی۔ بات اتنی بھی آسان نہیں تھی جتنی انہیں لگتی تھی۔ کوئی بات ہے ارم؟ پاکیزہ نے ان کے انداز کو خوب محسوس کیا تھا۔ چچی جی، آپ دونوں سے ایک بات پوچھوں؟ آسیہ بیگم مصروف سے انداز میں بولی۔ کیا آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ سارے معاملے میں مصطفیٰ قصوروار تھا؟ یوں ایک دم پوچھنے پر آسیہ بیگم اور پاکیزہ کے تیزی سے لہسن چھیلتے ہاتھ رک سے گئے تھے۔ اور ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دونوں انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ کیا واقعی میں آپ لوگوں کو مصطفیٰ غلط لگتا ہے؟ انہیں حیرت ہوئی تھی، ساتھ افسوس بھی ہوا تھا۔ ہرگز نہیں ارحم، ہمارا مصطفیٰ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پالا ہے اسے ہم نے، وہ سراسر غلط فہمی تھی۔ پاکیزہ کے لہجے میں درد تھا۔ بالکل، مصطفیٰ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حریم نے جلد بازی کی، کچھ واسع صاحب اور بھائی صاحب کی ناراضگی بھی وجہ بنی اور اس بچے کو تباہ کر گئی۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارہم نے گہری سانس لی تھی۔ تو آپ اپنے اس تباہ شدہ بچے کے لیے کچھ کریں نا امی، جو بے اعتباری کے عمل سے بکھر گیا ہے، اسے اعتبار تھما دیں۔ تہذیب کو بھروسے کی صورت اس کے ساتھ باندھ دیں۔ بات ایسی تھی کہ ان دونوں کے چہرے پر حیرت ابھر آئی تھی۔ چچی جی، آپ جانتی ہیں منور چاچو مصطفیٰ کے لیے یہ قدم بھی اٹھا لیں گے۔ اب تک وہ کتنی کوشش کر چکے ہیں تایا جان کو منانے کی۔ پاپا انہی کی کوششوں کی وجہ سے تھوڑے بہتر ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ راضی ہو جائیں گے تو باقی سب بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارحم تو جیسے آج انہیں منا ہی لینا چاہتے تھے۔ شاید تم درست کہہ رہے ہو ارحم، بھروسہ زبانی کلامی سے نہیں کیا جاتا، کچھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ منور صاحب نے یقیناً ان سب کی ساری بات سن لی تھی، اس لیے ان کے نزدیک آتے بولے۔ چاچو، ارحم سٹ پٹا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں حیران ہوں، یہ خیال میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ان کے پرسکون انداز پر ارحم کو حوصلہ ہوا۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ان کی سوچ کو پاکیزہ نے زبان دی۔ کیوں؟ کیا تمہیں یہ مشورہ بہتر نہیں لگتا؟ تہذیب تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گی، پھر مصطفیٰ شاید پھر اعتبار کی سیڑھی پر قدم رکھ لے، جو اپنوں کے ہی ہاتھ گوا بیٹھا ہے۔ مگر منور، یہ مت بھولو کہ مصطفیٰ حریم کو۔ آسیہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بھابھی، آپ کو ایسا لگتا ہے؟
اب اس بات کی گنجائش باقی بھی ہے؟ 3 سال ہو چکے حریم کی شادی کو، وہ آگے بڑھ چکی ہے۔ مصطفیٰ کی شادی ہو جائے گی، وہ بھی تمام پچھلی باتوں کو بھول جائے گا۔ منور صاحب نے اطمینان سے جواب دیا، مانو وہ اچانک فیصلہ کر گئے تھے۔ ارحم کی باتوں نے انہیں روشنی دی تھی، پھر وہ مصطفیٰ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے منور صاحب، بھائی صاحب سے بات کرتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ سے بھی زیادہ مشکل کام بھائی صاحب کو راضی کرنا ہے۔ پاکیزہ نے رضامندی ظاہر کی۔ ارحم نے دل میں ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ 2 لوگ اپنی زندگی تباہ کر رہے تھے، ایک محبت میں تباہ ہو رہی تھی، دوسرا اپنوں کے ہاتھوں برباد ہو چکا تھا۔ ایک ساتھ جڑ جاتے تو شاید سنبھل جاتے۔ ہرگز نہیں منور، تم دونوں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تم سب کا؟ وہی ہوا تھا جس بات کا ڈر پاکیزہ نے ظاہر کیا تھا۔ ابراہیم صاحب بات سنتے ہی شدید غصہ ہوئے تھے۔ رات ہی کھانے سے فارغ ہوتے منور صاحب نے واسع صاحب کو ابراہیم صاحب کے کمرے میں بلوایا تھا۔ اب وہاں کمرے میں سبھی موجود تھے۔ ارحم وہاں موجود نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر پاکیزہ کے کہنے پر انہیں آنا پڑا تھا۔ بھائی صاحب، بات کوئی ایسی غیر مناسب بھی نہیں ہے، ہماری خواہش ہے یہ۔ منور صاحب بڑی سہولت سے کہہ رہے تھے۔ بھابھی بیگم، آپ بتائیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ میں واسع اور ابراہیم صاحب کے بارے میں نہیں جانتی منور، مگر تم نے مجھے سچ میں لاجواب کر دیا۔ یہ خیال کئی بار میرے ذہن میں بھی آیا، مگر میں نے یہ سوچ کر کبھی نہ کہا کہ تم دونوں مصطفیٰ کے بارے میں نہ جانے کیا سوچتے ہوگے۔ عالیہ بیگم کے لہجے میں اداسی تھی۔ میں پہلے دن سے ہی مصطفیٰ اور ہبہ والے قصے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ منور صاحب نے صاف الفاظ میں کہا۔ واسع بھائی، آپ کیوں چپ ہیں؟ پاکیزہ نے انہیں مخاطب کیا، جو خاموش سے بیٹھے ساری بات بس سن رہے تھے۔ میں کیا کہوں اس بارے میں، وہ حقیقتاً حیران ہوئے تھے۔ میرے تو الفاظ ہی کھو گئے ہیں پاکیزہ۔ میرے مصطفیٰ کا اعتبار یہیں بکھرا تھا، اور اب یہیں اسے سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالیہ بیگم نے نم نگاہوں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا عالیہ بیگم، آپ کے صاحبزادے کے ساتھ جو رویہ سب نے رکھا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ اسی لائق ہے۔ ابراہیم صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ اس بحث کو جانے دینا تایا جان۔ ارحم کب سے خاموش بیٹھے تھے، بالآخر بول پڑے۔ منور، تم اپنی بیٹی کو مصطفیٰ پر قربان کرنے چلے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حالات کس رخ پر ہیں، اور آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بھائی صاحب، آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا مصطفیٰ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے میں اپنی جان بھی لٹا سکتا ہوں۔ شاید وہی بات ثابت کرنے کا یہ موقع ہے۔ اپنی جان سے عزیز بیٹی اس کے حوالے کر کے ان کے انداز میں ایسا کچھ تھا کہ وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔
جیسے منور صاحب کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کو بچا ہی نہ ہو۔ کچھ مجھے تہذیب پر بھروسہ ہے بھائی صاحب، وہ تمام حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال لے گی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو پاکیزہ، تہذیب حریم نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کو بھی سمیٹ لے گی، آسیہ بیگم بولی۔ تو بھائی صاحب، میں اپنی تہذیب کے لیے آپ کے بیٹے مصطفیٰ کا ہاتھ مانگتا ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ منور صاحب نے آس سے کہا تھا۔ منظور ہے منور۔ اس سے پہلے ابراہیم صاحب کچھ کہتے، عالیہ بیگم نے فوراً حامی بھری۔ ابراہیم صاحب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، باقیوں کی نظریں ابراہیم صاحب پر ٹک گئیں۔ ایک فیصلہ پہلے آپ نے کیا تھا ابراہیم صاحب، مصطفیٰ کے لیے ایک مجھے کرنے دیں، عالیہ بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر ہے جب آپ لوگوں کا فیصلہ غلط ثابت ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان کے انداز میں رضامندی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی وہ لمحے میری زندگی میں کبھی آنے نہیں دے گی، اور مصطفیٰ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ منور صاحب کے اتنے مان بھرے انداز پر ابراہیم صاحب حقیقتاً کچھ کہنے کے قابل نہ رہے تھے۔ بھابھی بیگم اور بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ والے معاملے کو تہذیب سے فی الحال چھپا کر ہی رکھا جائے۔ منور، ابراہیم صاحب نے افسوس سے انہیں دیکھا، سب چونکے تھے۔ یہاں تو موتی ہی بے اعتباری کے بکھرے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مصطفیٰ خود تہذیب پر بھروسہ کر کے اسے سب بتائے۔ نہ جانے منور صاحب کیا سوچے بیٹھے تھے۔ تم کیوں اس بچی کی راہ کو مزید مشکل کرتے ہو؟ واسع صاحب نے ٹوکا۔ رہنے دو واسع، کر لینے دو ان سب کو اپنی من مرضیاں، مگر میں بھی تہذیب کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی بات کہہ کر ابراہیم صاحب رکے نہیں تھے، جبکہ ان کے راضی ہونے پر سب نے شکر ادا کیا تھا۔ اب اگلا کام مصطفیٰ کو راضی کرنا تھا، وہ بھی کوئی آسان تو نہیں تھا۔ مصطفیٰ ابراہیم، وہ اس کے تایا زاد تھے۔ امین قریشی کو اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، پھر ایک بیٹی کی آمد نے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ تعلیم و تربیت میں رحمت جہاں ان کی زوجہ محترمہ نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ وقت کی پرواز کبھی تھمتی نہیں ہے۔ بچے جوانی کی دہلیز کو پہنچے تو ان کی شادیوں سے فارغ ہو کر کچھ پل بیوی کے ساتھ چین سے بیٹھنے کا وقت آیا تو اللہ کی جانب سے بلاوا آ گیا۔ امین ہاؤس کی تمام ذمہ داریاں رحمت جہان کے کندھوں پر ڈال کر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ غم رحمت جہاں زیادہ عرصہ نہ اٹھا پائیں اور خود بھی محبوب شوہر کے پاس چلی گئی۔ وقت نے کروٹ بدلی تو نئی نسل جوانی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ گھر میں تمام جانب کہکشائیں بکھرنے لگیں۔ ابراہیم قریشی اور عالیہ قریشی کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے مصطفیٰ قریشی کو اللہ نے ان کی جھولی میں ڈالا، اس کے بعد عنایہ، عمر اور آخر میں سیف نے آ کر ان کی زندگی مکمل کر دی۔ واسع قریشی ان سے چھوٹے تھے۔ ان کی بیوی آسیہ اور اولادوں میں حریم اور ارحم تھے۔ سب سے چھوٹے منور قریشی تھے۔ پاکیزہ نے
انہیں دو خوبصورت بیٹیاں دی تھیں، تہذیب اور کائنات۔ امین اور رحمت جہاں کی ایک بیٹی عفت تھیں، جو اپنے شوہر کے ساتھ بیرونی ملک شارجہ شادی کر کے چلی گئی تھیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ تھی ہبہ، جن کا پاکستان آنا جانا رہتا تھا۔ مصطفیٰ اور ارحم ہم عمر تھے، جن کے گروپ میں ہبہ اور عنایہ بھی شامل تھیں، کہ عمروں میں سال ڈیڑھ سال کا ہی فرق تھا، مگر ارحم اپنے شوق طبیعت کی وجہ سے دوسرے گروپ میں بھی پائے جاتے تھے، جو باقی بچوں کا تھا۔ مصطفیٰ کو کبھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہ آیا تھا۔ وہ کم گو تو نہیں تھے، مگر جلد ہی کسی سے گھل مل بھی نہیں پاتے تھے۔ ارحم ان کے سب سے بہترین اور رازدار دوست تھے۔ والدین کی محبت بھی ان کے حصے میں زیادہ آئی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بچپن کی دوستی میں محبت کا رنگ کچھ یوں شامل ہوا کہ حریم کی چاہت نے پھر مصطفیٰ کو بے بس کر دیا۔ زبان پر تالے ڈالے وہ اپنی محبت کی بارش میں بھیگتے رہے تھے۔ اگر جو ارحم یہاں بھی بیچ میں نہ آتے تو اپنی زندگی کی بازی یوں ہی ہار جاتے کہ ماں باپ کے سامنے اظہار کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس طرح نہ چپ رہ کر بس اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھنا، اور پھر ساری زندگی اسی ایک لمحے کے لیے خود کو کوستے رہنا کہ کاش خاموشی توڑ دی ہوتی میں نے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارحم مصطفیٰ کے کمرے میں موجود غصے سے گھور رہا تھا، جب کہ وہ بیڈ پر نیم دراز ارحم کی باتوں پر دھیان دیے بغیر بس سامنے دیوار کو گھورنے میں مصروف تھے۔ مصطفیٰ، تمہاری یہ خاموشی صرف تمہاری نہیں، باقی دو اور زندگیوں کو بھی برباد کر دے گی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ ارحم کو شدید غصہ آیا تھا ان کے اس انداز پر۔ جانتا ہوں، مگر میں بابا سے کیسے کہوں ارحم، جبکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے بلکہ بتایا ہے۔ وہ یقیناً زچ ہوئے تھے، خود بھی تو سوچ سوچ کر تھک چکے تھے۔ لو اور سنو، تایا جان نے تم سے رائے ہی تو مانگی ہے۔ مصطفیٰ، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہ ہم تمہارے لیے ہبہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ارحم نے ابراہیم صاحب کے جملے دہرائے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہبہ سے رشتہ طے کر دیا ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بابا کے سامنے جا کر کہوں کہ مجھے ہبہ سے نہیں حریم سے شادی کرنی ہے؟ وہ اچانک اٹھ بیٹھے۔ او، بڑی جلدی نہیں سمجھ گئے آپ جناب؟ ارحم طنز سے مسکرائے۔ مگر بات تو اب بھی وہی ہے نا ارحم، میں کیسے بابا سے کہوں؟ اب زیادہ بکواس نہ کر۔ حد ہو گئی ہے یار، تم تو لڑکیوں کو بھی دو ہاتھ پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ تم سے بات کرنا بیکار ہے۔ پھپھو بیگم کی اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے، مجھے یقین ہے وہ رسم کر کے ہی جانا چاہیں گی۔ اگر تم اب بھی خاموش رہے تو پھر جان کر ارحم ادھوری بات چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے، اور مصطفیٰ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئے۔ ان کا دل تھکنے لگا تھا۔ وہ جانتے تھے ہبہ سے شادی بابا اور پھپھو بیگم کی خواہش ہے، مگر خود کا کیا کرتے؟ دل جو حریم کی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ انہیں علم تھا اگر وہ حریم کا نام لیں گے تو بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر ہبہ کا دل وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے، اور حریم کے بغیر زندگی کا تصور انہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ تھک کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاملہ
आर या पार ही था अब तो। अरे बरखुरदार, सब खैरियत? लाउंज में इस वक्त सब लोग ही मौजूद थे जब वो भी वहीं चली आए। जी बाबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ कहना था आपसे। दिल इन्हें इस चौखट तक ले आया था, वो खुद को मजीद नहीं थका सकते थे। भाई, इसमें इजाज़त मांगने वाली क्या बात है? तुम अपनी बात कहो। इब्राहिम साहब मुस्कुरा दिए थे। तहजीब, तुम जानती हो मुस्तफ़ा भाई की बात तय होने जा रही है। इनाया की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। नोट्स पर तेजी से स्याही बिखेरता उसका हाथ अचानक थमा था। उसे लगा किसी ने सुर्ख दहकती हुई सलाख उसके दिल में पेवस्त कर दी हो। इनाया उसकी हालत से बेखबर सामने कुर्सी पर बैठ गई। फुफो बेगम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। देखो भाई क्या फैसला करते हैं, मगर शायद मान जाएंगे। दोस्ती तो बहुत है ना इनसे। हिब्बा आपी शारजा में होती हैं, मगर दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया है। मुझे नहीं लगता भाई इनकार करेंगे। उसका बस चलता तो इनाया के होंठों पर हाथ रख देती या खुद बहरा हो जाने की दुआ कर लेती। अभी तो इस मुसाफत पर उसने कदम रखे ही थे, ये कहाँ से आंधी चलने लगी थी। ये ख्याल तो रूह को जिस्म से खींच रहा था कि मुस्तफ़ा किसी और के हो जाएंगे। हालत तो ये थी कि कपकपाते लबों से शिकवा भी नहीं निकल पाया था। तुम्हें क्या हुआ तहजीब? उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे पर अचानक इनाया की नज़र पड़ी तो परेशानी से उठकर उसके पास आई। कुछ नहीं, दो जुमलों ने हलक को सुखा दिया था। कितनी मुश्किल से उसने आंसुओं को रोका हुआ था, ये बस वही जानती थी। रुको, मैं पानी लाती हूँ। इनाया के जाते सब्र के बंधन टूट गए थे। आंखों से आंसू का रुकना उसके बस से बाहर हो गया था। तकिए पर सर रखकर वो बुरी तरह रो दी थी। अभी तो इश्क के सफर में बेखौफी से कदम भी नहीं रखा और तुम दूरियां नवाज रहे हो। ये जुल्म नहीं तो और क्या है मुस्तफ़ा कुरैशी? आपका फैसला मेरी सर आंखों पर। आपकी ख्वाहिश का एहतराम मेरा पहला फर्ज है। मगर बाबा, ठहर ठहर कर बोलते वो सबको चौंका गए। तमाम घर वालों की निगाहें उन पर टिकी थी, जो अब पैर से कालीन को धीरे धीरे ठोंक रहे थे। मगर क्या मुस्तफ़ा? खुलकर अपनी बात कहो ताकि हम समझ सके। वासे साहब ने हौसला दिया। दरअसल मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ। बिला आखिर वो कहे ये और उनकी बात पर सब लोग चुप रह गए। इफ़्फ़त बेगम तो पहलू बदल कर रह गई। इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हरीम इन्हें भी बहुत प्यारी थी, मगर मुस्तफ़ा का उनकी बेटी पर हरीम को तरजीह देना इन्हें गुस्सा दिला गया। ये रिश्ता उन्होंने हिब्बा के कहने पर डाला था। वो जानती थी हिब्बा मुस्तफ़ा को पसंद करती है, मगर यहाँ मामला ही और था। हिब्बा मेरी बेहतरीन दोस्त है बाबा, मगर हरीम को मैं पसंद करता हूँ। वो धीमी अंदाज में इजहार कर रहे थे। इफ़्फ़त बेगम के दिल में ये बात तीर की तरह लगी थी। यहाँ तो इन दोनों ने मोहब्बतों की मालाएं परोई हुई हैं। हम तो समझे थे बच्चे बड़ों के फैसलों पर सर झुका देंगे। इफ़्फ़त बेगम के लहजे में नागवारी घुल आई थी। वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। हरीम को मेरे जज्बात का
بالکل بھی علم نہیں ہے پھپھو بیگم، وہ انجان ہے، اور میں بھی اس بات کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ عفت بیگم کے لہجے کی تیزی پر انہوں نے فوراً وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ حریم کے کردار پر کہاں انگلی اٹھانا برداشت کر سکتے تھے وہ؟ عفت، بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادی بھی انہیں ہی کرنی ہے، تو فیصلے کا حق بھی تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ واسع صاحب نے ماحول کی فضا کو بہتر کرنا چاہا۔ واسع بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہبا ہو یا حریم، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ہی اس گھر کی بچیاں ہیں۔ میں کہاں کچھ کہہ رہی ہوں منور، بات تو دل میں دبی خواہش کی تھی۔ وہ واسع صاحب اور منور صاحب کو مصطفیٰ کے حق میں دیکھ کر آہستہ سے بولی، مگر یہ نہیں کہہ سکیں کہ میری بیٹی کے لیے انکار کر کے میرے دل میں پھانس ڈال دی ہے۔ بابا، میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو اپنا فیصلہ رد کیے جانے پر دکھ ہوا ہو تو۔ اب تک خاموش بیٹھے ابراہیم صاحب نے انہیں دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے مصطفیٰ، ہم نے تم سے تمہاری رائے ہی مانگی تھی۔ اب فیصلہ تو واسع اور آسیہ کے ہاتھ میں ہے، اور سب سے بڑی بات، حریم کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تم اسے پسند کرتے ہو، مگر کیا وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہے؟ فیصلے کا حق تو اسے بھی ہے نا؟ ابراہیم صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر حریم اس فیصلے پر راضی ہے تو بھائی صاحب ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ واسع صاحب کی گہری مسکراہٹ میں جیسے دل و جان سے حامی شامل تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو انہی جملوں نے رہائی عطا کی تھی۔ وہ جانتے تھے حریم منع نہیں کر پائے گی، وہ ان کی بہترین دوست تھی، ان کی نظروں کا پیغام سمجھتی تو ضرور ہوگی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو اطہر، تمہیں بھی کچھ وقت چاہیے تھا، اور اس سے بہتر کوئی راستہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حریم غالباً فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ 1 ڈیڑھ سال ہے، میں کسی نہ کسی طرح سنبھال لوں گی سب کچھ، تم اس سب کی فکر مت کرو۔ قسمت سے یہ موقع خود ہمیں مل گیا ہے، تو بلا وجہ کیوں ضائع کرتی میں؟ وہ بے چینی سے ٹہلتی کہہ رہی تھی۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ ایک بہترین حل مجھے لگا تو میں نے فیصلہ کر لیا۔ بھروسہ کرو مجھ پر، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، سچ میں۔ تم نے مصطفیٰ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی حریم؟ تیزی سے ہبا اس کے کمرے میں آئی تھی اور سامنے کھڑے ہوتے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ حریم نے گھبرا کر فون بند کیا۔ کچھ دیر پہلے ہی یہ خبر اس کو ملی تھی کہ حریم نے فیصلہ مصطفیٰ کے حق میں دیا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ اپنے لیے انکار کیے جانا ہبا کو بے حال ہی تو کر گیا تھا۔ شدید غصے میں وہ حریم کے کمرے میں آئی تھی۔ پسند کیے جانے والے شخص سے بھلا کون اپنا دامن چھڑوانا چاہے گا؟ خیال میں اطہر کو سوچ کر اس نے یہ جملے کہے تھے۔ گالوں پر آتی محبت کی لالی ہبا کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، مگر جلدی ہی وہ خود کو سنبھال گئی۔ بلکہ مجھے تو تم سے ناراض ہونا چاہیے، تم مجھ سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب ہو، اس کے باوجود بھی تم نے مجھے علم نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ تمہیں بھی کیسے معلوم ہوتا، جبکہ میں تو دن رات اس کے سامنے ہوتی ہوں، تو خبر نہ ہو سکی۔ حریم نے اپنے انداز کو بڑا میٹھا بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہبا کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ یہ خیال تو کبھی اس کے ذہن کے کسی حصے میں آیا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کے بیچ تو حریم کا وجود بھی ہے۔ فاصلہ زیادہ تھا،
जिसे हिब्बा ने कभी कम नहीं होने दिया था, मगर वो नज़रों में नहीं थी। मुस्तफ़ा की नज़रें तो सिर्फ हरीम के ऊपर ही थीं। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, तुम जानती हो परसों रस्म है। फूफो बेगम और तुम्हारे चले जाने की वजह से इतनी जल्दी रस्म की तकरीब रखी जा रही है। हरीम का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे इन सब से वो बहुत खुश हो। हिब्बा का लहजा भी वो महसूस नहीं कर पाई थी, या उसका जहन इस जानिब नहीं था कि हिब्बा का अंदाज कैसा है। क्या मुसीबत है तहजीब, एक दिन रह गया है और तुम हो के सर मुंह लपेट कर अपने कमरे में पड़ी हो। हद है तुमसे भी। मेरे दिल पर जो अजाब आया है ना इनाया, अब वो मेरी आंखों से दिखने लगा है। मुझे खुद में ही उलझा रहने दो। ये कयामत की घड़ियां हैं। उस शख्स का सामना मुझे बेहाल कर देगा। मेरी नज़रें तो अपने आप मुस्तफ़ा कुरैशी का तवाफ करती हैं। मेरे जज्बात ज़ाहिर हो गए तो उनके दीदार को भी तरस जाऊंगी। बेआवाज़ आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। इस खबर ने उसकी सांस तक भारी कर दी थी। उफ, तहजीब खुदा के लिए उठ जाओ, चची जान बुला रही हैं। इनाया सचमुच चिढ़ गई थी। चलो मैं आती हूँ, चादर में चेहरा छुपाए नम लहजे में जवाब दिया। मगर 2 मिनट में इनाया ने वार्न किया था। इनाया के जाने के बाद खुद को संभालती वो बाथरूम की जानिब बढ़ गई। इस मातम में कोई हिस्सेदार तो था नहीं, खुद ही इसको गम को झेलना था।